टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये पहला और मखसूस सवाल उससे भी किया गया। गाजी अभी तक तमाम कैंडिडेट्स को अच्छा खासा तंग कर चुका था अपने अजीबोगरीब सवालात से। ऐसे सवाल जिनका इंटरव्यू से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। वो यकीनन बोर हो रहा था और टाइम पास करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। लड़कियों की मुख्तलिफ किस्म के जवाबात सुनकर, उनकी कन्फ्यूजन देखकर उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन उनमें से किसी से भी वो मुतासिर नहीं हुआ था, क्योंकि उन सब ने गाजी को मुतासिर करने की पूरी पूरी कोशिश की थी। गाजी बहुत अच्छे तरीके से जानता था लड़कियों की नेचर को, कौन उसे कब मुतासिर करना चाहता है, वो ये बात जानता था। इसीलिए वो बहुत जल्दी किसी से भी मुतासिर नहीं होता था। वो सिर्फ उस इंसान से मुतासिर होता था जो उसे मुतासिर करने की सिरे से कोशिश ही नहीं करता था। मेरा नाम ईमान है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मैं इस जॉब की अहल नहीं हूँ। इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उन पर पूरा नहीं उतरती, और ना ही मेरे पास किसी किस्म का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है। और आप यकीनन अब ये कहेंगे कि मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। ईमान ने कहा। जब आप ये सब जानती थी तो यहाँ क्यों आई? गाजी ने अगला सवाल किया। मैं रोज़ ही कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती हूँ। मेरा मकसद जॉब हासिल करना बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है कि मुझ में काबिलियत और सलाहियत नहीं है, ये दोनों चीज़ें मुझ में मौजूद हैं। मेरा दिमाग इन भारी भरकम सीवी वाली लड़कियों से ज़्यादा तेज़ है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। लेकिन इस दिमाग की कहीं कदर नहीं होगी, ये भी मैं जानती हूँ। मैं सिर्फ अपनी सौतेली माँ की चिक चिक से कुछ घंटा दूर रहने के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। यही एक वाहिद बहाना है उस घर से निकलने का मेरे पास आजकल। ईमान बोली। आप जानती हैं मेरा वक्त कितना इम्पोर्टेंट है? गाजी ने रोब झाड़ा। जी, आपका वक्त इम्पोर्टेंट है। पिछले 4 घंटे से आप लड़कियों से वो फजूल सवाल करते जा रहे हैं जिनका इंटरव्यू से किसी किस्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ईमान का वो ही पुरसकून अंदाज। गाजी ने सर को ऊपर नीचे जुम्बिश दी। तो आप कह रही थी कि आपका दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, आजमा कर देख लेते हैं। ये मार्कर उठाइए। गाजी ने मार्कर की तरफ इशारा किया। ईमान ने मार्कर उठाया। सामने एक बोर्ड था। राइट समथिंग ऑन दिस बोर्ड। यहाँ पर आने वाली हर लड़की से गाजी ने यही बात की थी। हर लड़की अपने तजर्बे के मुताबिक कुछ ना कुछ लिख रही थी। कोई जावा स्क्रिप्ट के मुतालिक लिखती, कोई मार्केटिंग के मुतालिक, कोई आईटी के मुतालिक। इसी तरह अपनी जहानत साबित करने के लिए बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रही थी सब लड़कियां। लेकिन गाजी ने सबको फारिग कर दिया। ईमान ने मार्कर उठाया, बोर्ड पे लिखना शुरू किया, समथिंग। ईमान ने बस ये एक लफ्ज लिखा और वापस आकर बैठ गई। इम्प्रेसिव, गाजी बोला। अगर आपको ये जॉब दे दूं तो अगले 5 साल में आप हमारी कंपनी में खुद को कहाँ देखती हैं? गाजी ने अगला सवाल दागा। आपकी सीट पे। ईमान ने अपनी घुंघराली लट से खेलते हुए जवाब दिया। आर यू सीरियस? गाजी ने कहकर कहकहा लगाया। जब आप इस सीट की रिक्वायरमेंट्स पर पूरे उतरे बगैर इस सीट पे बैठ सकते हैं तो मैं भी बैठ सकती हूँ। सारा खेल किस्मत का है। ईमान ने अपनी बाईं कलाई पर पहने हुए कंगन को घुमाते हुए जवाब दिया, जो कि शाइस्ता ने उसे दिया था। मैं अमेरिका से डिग्री लेकर आया हूँ। गाजी ने ईमान की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। हाँ, लेकिन ये सीट आपको इस वजह से नहीं मिली। आप इस सीट पर अमेरिका से हासिल करदा डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप कंपनी के मालिक के बेटे हैं। ईमान ने ये बात बाहर वेटिंग एरिया में बैठे हुए सुनी थी कि इंटरव्यू लेने वाला उबैद कुरैशी का बेटा है। बहुत दिनों के बाद गाजी को कोई ऐसा इंसान मिला था जिसकी बातों पर गुस्सा करने के बजाय उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। आप हमारी कंपनी के मुतालिक क्या जानती हैं? गाजी ने पूछा। यही कि आपकी कंपनी पिछले 5-6 महीने से लॉस में जा रही है। ये बात भी ईमान ने वेटिंग में बैठे हुए किसी के मुंह से सुनी थी। गाजी फिर मुस्कुराया। आप कोई ऐसी वजह दें कि मैं कायल हो जाऊं आपको इस जॉब पे रखने के लिए। गाजी ने रिवॉल्विंग चेयर को घुमाते हुए कहा। जो लड़कियां इस जॉब की अहल थी उनको तो आपने फारिग कर दिया,
اور آپ ایک معمولی سی سی وی والی لڑکی کے انٹرویو کو طول دیے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو مجھ میں تو کوئی ایسی بات نظر آئی ہے کہ آپ مجھے اس جاب کا اہل سمجھتے ہیں، ایمان نے کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں انٹرویو کو طول دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جاب کی اہل ہیں۔ انٹرویو کو طول دینے کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، غازی نے اپنی انگلیوں میں پین کو گھماتے ہوئے کہا۔ اگر بزنس کی طرف آپ کا یہی غیر سنجیدہ رویہ رہا تو اگلے 10 سال میں اس کمپنی کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، ایمان بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جہاں جاتی ہیں کس وجہ سے آپ کو امپورٹنس دی جاتی ہے؟ کہیں بھی؟ غازی نے پوچھا۔ اس کا مطلب آپ مجھے امپورٹنس دے رہے ہیں؟ یقیناً میری ذہانت سے متاثر ہو کر۔ ایمان کا انداز سوال اور جواب دونوں کا ہی تھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے آپ کے کرلی ہیئر بہت پسند آئے ہیں تو غازی کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ اس کا مطلب آپ مجھے میرے گھنگرالے بالوں کی وجہ سے اہمیت دے رہے ہیں، رائٹ؟ ایمان نے کہا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر اور اپنی سوتیلی ماں کی چک چک سے دور رہیں، غازی کہہ کر مسکرایا۔ میں چلتی ہوں، ایمان یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد غازی نے عبید قریشی کی سیکرٹری ماریا کو فون کیا۔ مس ایمان انصاری کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیجیے جانے سے پہلے ہی۔ غازی نے انٹر کام پر ہدایت دی۔ کون سی پوسٹ پر سر؟ ماریا نے پوچھا۔ میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر اپوائنٹ کر دیں انہیں، غازی نے کہا۔ اب وہ کچھ سوچ کے مسکرا رہا تھا۔ رکے مس ایمان، وہ جانے لگی تو ماریا نے پکارا۔ ایمان رک گئی اور سوالیہ نظروں سے ماریا کی طرف دیکھ کے ابرو اچکائے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر جائیے پلیز۔ ماریا کے ہاتھ تیزی سے ٹائپنگ کر رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے اپوائنٹمنٹ لیٹر نکال کر ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان اب حیرت سے اس لیٹر کو دیکھ رہی تھی۔ جب ایسے کاٹ کے الو سی ای او کی سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو مجھ جیسوں کو نوکری ملنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایمان نے دل میں کہا اور لیٹر لے کر روانہ ہوئی۔ آج زرینہ کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا اس کے پاس۔ میرا بھائی عمار 5 مہینے سے مسنگ ہے، غازی نے اپنے دوست کے بڑے بھائی احمر جو کہ پولیس میں ایس پی تھے ان سے کہا۔ وہ آج خاص طور پر ان کے گھر آیا تھا عمار کے سلسلے میں۔ مسنگ کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ 5 مہینے سے اگر تمہارا بھائی مسنگ ہے تو ابھی تک کوئی رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی تمہاری فیملی نے؟ ایس پی احمر نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر گیا ہوا ہے 5 مہینے سے، ان کا کسی سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، نمبر بھی بند ہے، پچھلے 5 مہینے سے کسی نے ان کو نہیں دیکھا۔ غازی صحیح طریقے سے اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ میرے خیال سے یہ آپ کا فیملی میٹر ہے، وہ یقیناً گھر میں کسی سے ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ایس پی احمر عزیز نے کہا۔ میں چاہتا ہوں آپ سیکرٹلی میرے بھائی کی تلاش کریں، واپس تو وہ اپنی مرضی سے ہی آئیں گے، میں بس یہ تسلی چاہتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں۔ پریشان اس لیے ہوں کہ وہ ساری دنیا سے کانٹیکٹ ختم کر سکتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں۔ پچھلے 5 مہینے سے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ خیریت سے نہیں ہے، غازی نے کھل کر بتایا۔ ایس پی احمر عزیز نے آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، ایس پی احمر عزیز بولے۔ شکریہ، غازی نے کہا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر غازی رخصت لے کر چلا گیا ان کے گھر سے۔ اب وہ واقعی عمار کے متعلق پریشان ہو گیا تھا۔ اللہ گنجے کو بھی ناخن دے ہی دیتا ہے۔ ایمان کی نوکری لگ جانے کی خبر سن کر زرینہ بولی۔ اسی خوشی میں زبردست سی چائے پلا دے مجھے، ایمان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماہی، چائے دے دوں ایمان کو؟ زرینہ نے ماہر کو آواز دی۔ رہنے دے، میں خود لے لیتی ہوں، بنی ہوئی تو ہے نا؟ ایمان نے کہا۔ ہاں، بنا دی تھی میں نے، اس لڑکی کو کہا تھا مگر ٹکا سا جواب آیا آگے سے، زرینہ نے کہا۔ ماہر کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلی گئی۔ چائے کا کپ گرم کر کے ایمان کے سامنے رکھا۔ شکریہ کہنے کی زحمت ایمان نے نہیں کی۔ تم کب تک رہو گی یہاں؟ ایمان نے پوچھا۔ بندہ پہلی ملاقات میں آپ ہی کہہ دیتا ہے تم کے بجائے، یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، ماہر نے دل میں کہا۔ شاید ہمیشہ کے لیے، ماہر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاید، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی؟
ایمان نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا اور گھونٹ بھرنے لگی۔ مجھے تو تمہاری نوکری والی بات بھی سمجھ نہیں آئی ابھی تک، زرینہ بولی۔ انہیں لگا تھا ایمان انہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ ذرا یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر پڑھ کے سناؤ انہیں۔ ایمان نے لیٹر اپنے پرس میں سے نکال کے باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، اب ایسی بھی کیا بے اعتباری، مذاق کر رہی تھی۔ زرینہ نے پینترا بدلا۔ بہت مبارک ہو جاب کی، ماہر نے مبارکباد دی۔ اس بات پر بھی ایمان نے شکریہ نہیں بولا۔ جس کے آسرے پر ازمیر نے تمہیں یہاں بھیجا ہے ان سے تو تم ملی ہی نہیں ہو ابھی تک، زرینہ نے یاد دلایا۔ میں تو انہیں جانتی بھی نہیں، ماہر نے ابرو اچکا کے کہا۔ سگے چچا ہیں تمہارے، زرینہ نے نیا انکشاف کیا۔ لیکن ازمیر نے تو کہا تھا کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ماہر نے کہا۔ سالوں پہلے تمام تعلقات ختم کر کے چلا گیا تھا وہ یہاں سے، اب اچانک تم کو بھیج دیا، زرینہ نے بتایا۔ میری سمجھ سے تو یہ ازمیر باہر ہے، ماہی نے دل میں سوچا۔ ویسے یہ ازمیر صاحب ہیں کون جن کا ذکر چل رہا ہے؟ ایمان کو ازمیر کے متعلق تجسس ہوا۔ تمہارے بڑے چچا کا بیٹا ہے، انتہائی کوئی سر پھرا انسان ہے، ماہر کا بڑا بھائی ہے، زرینہ نے بتایا۔ ایمان اگر اس گھر میں اس وقت ہوتی تو یقیناً اسے یاد ہوتا، مگر وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، اپنی نانی کے گھر تھی، اپنی ماں کے ساتھ۔ کہاں پھنسا دیا ازمیر تم نے مجھے، ایمان نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ کہاں وہ اس کا عالی شان گھر، اور کہاں یہ 3 کمروں کا فلیٹ۔ مجھے لگا ہمارے خاندان میں صرف ابا ہی سر پھرے ہیں، لیکن خاندان کے چشم و چراغ بھی اسی قسم کے ہیں، یہ آج معلوم ہوا مجھے، ایمان نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ وہ آلتی پالتی مار کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ میری بھی جاب لگوا دیں اپنے آفس میں، ماہر نے ایمان سے کہا۔ اب وہ کاٹھ کا الو روز روز مہربان نہیں ہونے والا، ایمان نے دل میں سوچا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے غازی کا چہرہ آ گیا۔ ویسے تھا بڑا ہینڈسم، ایمان نے دل میں کہا۔ رات کو ماہی ٹی وی لاؤنج میں فوم لگا کے سو گئی۔ اسے اپنا کمرہ اور بیڈ شدت سے یاد آیا۔ کافی دیر بعد اسے نیند آ ہی گئی۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس نے خود سے کہا اور سو گئی۔ صبح وہ سب سے پہلے جاگ گئی، یہ بھی ازمیر کی مہربانی تھی۔ صبح خیزی کی عادت اسی نے ڈالی تھی ماہی کو۔ 7 بجے زرینہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھی۔ ایمان، تم نے آفس نہیں جانا؟ ایمان آنکھیں ملتی ہوئی باہر آئی تو زرینہ بولی۔ نہیں، ایمان نے کہا اور جمائی لیتے ہوئے صوفے پر دراز ہو گئی۔ وہ پھر سے نیند کی آغوش میں جانے والی تھی کہ زرینہ بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں نوکری مل گئی ہے، زرینہ نے پراٹھے کا نوالا منہ کے قریب روک کے کہا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جاب مل گئی ہے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ جاب کروں گی، ایمان نے مخصوص پرسکون انداز میں جواب دیا اور آنکھیں موند لی۔ ایمان کی بات سن کر ماہر کو اس کی ذہنی حالت پر پھر سے شبہ ہونے لگا۔ اتنی اچھی جاب بھی بھلا کوئی چھوڑتا ہے؟ ماہی نے سوچا۔ میں کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لوں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی، ایمان نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا۔ مجھے تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آئی آج تک، زرینہ کو مایوسی ہوئی۔ ساری رات وہ ایمان کی تنخواہ کے خواب دیکھتی رہی، آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اسے، خود ہی تو زرینہ نے کہا تھا کہ گھر پہ رہ کے کوئی کام کرو۔ اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑ رہی ہیں آپ؟ ماہی سے رہا نہیں گیا تو پوچھا۔ ماہی کے سوال پر ایمان نے آنکھیں کھولی، اسے غازی یاد آیا۔ اس نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے جاب نہیں دی ہے، اسے میرا چہرہ اور میرے بال پسند آ گئے تھے، اس نے مجھے صرف اس لیے نوکری دی ہے تاکہ وہ مجھے دیکھ سکے روزانہ، مجھ سے دل بہلانے کی کوشش کرے گا، پھر جب اس کا دل بھر جائے گا تو مجھے نوکری سے فارغ کر دے گا۔ ایمان نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ وہ ہمیشہ دور کی سوچتی تھی، وہ ایسا کوئی کام شروع ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا انجام اس کے حق میں نہ ہو۔ میری مرضی، ایمان نے جواب دیا اور اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ماہی کچھ نہ بولی۔ میں اس ماحول میں اور ان لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا، ماہر نے فیصلہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی مرضی چلانے کی، سمجھی؟
یہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور محترمہ کو مرضی سوج رہی ہے۔ زرینہ نے کہا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو لڑکیوں کا شتر بے مہار پھرنا پسند نہیں ہے اور میں گھر میں رہ کر ہی کوئی کام کروں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بلڈنگ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کروں گی، ایمان نے کہا اور اٹھ کر چائے پینے لگی۔ بچے میرا دماغ کھائیں گے شور مچا کے۔ تمہارے ابا کی بھی طبیعت صحیح نہیں رہی ہے آج کل، انہیں بھی شور پسند نہیں ہے، زرینہ نے کہا۔ سوچ لیں، پھر آتے آتے دیر ہو جائے گی، پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جاب ہی ایسی ہے، ایمان بولی۔ زرینہ کو بس پیسے نظر آ رہے تھے اس وقت۔ ایمان نے کبھی کوئی جاب نہیں کی تھی، اسے تجربہ بھی نہیں تھا، اب وہ حقیقی معنوں میں کنفیوز ہو رہی تھی۔ میرے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ میں روز روز آفس میں نیا جوڑا پہن کر جاؤں، گنتی کے 2-3 جوڑے ہیں اور وہ بھی بیکار۔ ایمان نے نیا بہانہ بنایا، وہ واقعی میں جاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انٹرویو تو اس نے شوقیہ دے دیا تھا، اسے نوکری ملنے کی امید بھی نہیں تھی۔ انٹرویو دینا الگ بات ہے اور مستقل ایک ملازمت کرنا الگ بات ہے۔ میرے پاس بہت سارے اچھے کپڑے ہیں، آپ جب تک میرے کپڑے پہن لیجیے گا، جب آپ کو سیلری ملے گی تو آپ اپنے لیے شاپنگ کر لیجیے گا، ماہر نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود کو بوجھ سمجھ رہی تھی اس گھر کے مکینوں پر، اس طرح سے اگر وہ ان کے کام آ جاتی تو اس کا ضمیر مطمئن ہو جاتا۔ ماہر کی بات پر ایمان نے اسے آنکھیں دکھائیں زرینہ سے نظریں بچا کر۔ بس میں نے کہہ دیا مجھے نہیں کرنی جاب تو نہیں کرنی، ایمان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ تمہاری شادی کے تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہے مجھے، کب تک میرے سر پہ بوجھ بن کے بیٹھی رہو گی؟ اگر کمائی کا ایک ذریعہ بن رہا ہے تو حرج کیا ہے؟ تمہارے ابا ٹھیک تھے تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، زرینہ بضد تھی۔ آپ کے گھر میں نہیں رہتی ہوں، میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں، اور بیٹیاں بوجھ نہیں ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ایمان چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے آرام سے کہنے لگی، حالت دیکھ رہی ہوں تم اپنے باپ کی اور اس گھر کی۔ وہ کچھ کمانے کے لائق ہوتے تو میں ہرگز تمہاری محتاج نہ ہوتی۔ میرے بیٹے بھی ابھی چھوٹے ہیں، کمانے کے لائق نہیں ہیں، میں گھر سنبھالتی ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت تو میرے بیٹے بھی مجھے بوجھ ہی لگ رہے ہیں۔ زرینہ نے کہا تو ماہی مزید شرمندہ ہوئی۔ ماہر نے سوچا زرینہ صحیح کہہ رہی ہیں، گھر میں اتنے سارے افراد ہیں اور کمانے والا بستر سے لگ گیا، بیٹے چھوٹے ہیں۔ اسے ایمان کی بے حسی پہ غصہ آنے لگا۔ جب اتنی اچھی نوکری مل رہی ہے تو کیوں کفران نعمت کر رہی ہے؟ وہ چاہے تو سارا گھر آرام سے سنبھال سکتی ہے۔ ماہر کو اندازہ تھا کہ اتنی بڑی کمپنی میں نوکری کرنے کی کتنی سیلری ملے گی، کیا کوئی اتنا خود غرض بھی ہو سکتا ہے؟ ماہر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگ رہا تھا ایمان جان بوجھ کے زرینہ کو تنگ کر رہی ہے۔ اس کی تمام ہمدردیاں فی الحال زرینہ کے ساتھ تھیں۔ شادی تو میں کسی صورت نہیں کرنے والی، ایمان نے کہا۔ جہاں تمہارا رشتہ ہوا ہے نا، مجھے تمہاری شادی کی کوئی امید بھی نہیں رہی اب۔ وہ لوگ پوچھیں گے نہیں اور کوئی اور تمہیں اپنائے گا نہیں، زرینہ نے کہا تو اس بار ایمان کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب یہ موضوع چھڑ گیا ہے تو بند نہیں ہونے والا۔ شدید کوفت ہوئی تھی اسے اس موضوع سے۔ دے دو اپنا کوئی اچھا سا جوڑا، جا کے مروں میں آفس میں، ایمان نے اسی میں عافیت جانی اور ماہر سے کہا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو سب سے پہلا لقب جو اسے ملا تھا وہ منحوس کا تھا۔ 8 سال کی بچی کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ منحوس کے معنی کیا ہے۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی تو اسے منحوس کا مطلب سمجھ آنے لگا۔ اس کی ماں نے مسلسل 8 مردہ بچوں کو جنم دینے کے بعد اسے جنم دیا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ زندہ پیدا ہوئی تھی، لیکن یہ خوش قسمتی نہ اسے راس آئی نہ اس کی ماں کو۔ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اس کی ماں کا رحم نکال دیا، جس کی وجہ سے اب اس کی ماں دوبارہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری جگہ اگر بیٹا پیدا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ اسے بیٹا چاہیے، تمہاری وجہ سے میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ شوہر سے مسلسل جھگڑوں کی وجہ سے شائستہ اسے لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ پیچھے شائستہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ شائستہ نے اپنی ساری محرومیوں کا بدلہ اپنی بیٹی سے لیا، اپنا سارا غصہ اس پہ نکالا۔
نانی کی موت کے بعد شائستہ اور اس کی بیٹی کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک شائستہ کی ماں حیات تھی وہ جیسے کہ ایک حق کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ بھائی اور بھابھی پر بوجھ بنتی جا رہی ہیں۔ اس احساس نے شائستہ کو مزید چڑچڑا بنا دیا۔ اب تو جیسے کہ مینو کی شامت آ گئی۔ شائستہ اسے جسمانی اذیت نہیں دیتی تھی، اسے مارتی نہیں تھی، وہ اسے ذہنی اذیت دیتی تھی۔ مینو کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا قصور کیا ہے، لیکن جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اسے اپنا قصور سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کا بیٹی ہونا اس کا قصور تھا۔ وہ بیٹا ہوتی تو اس کے والد دوسری شادی نہ کرتے۔ یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے مینو کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مینو، تم بالکل گڑیا لگتی ہو، مجھے تمہارے گلابی گال بہت پسند ہے۔ ایک رات شائستہ خاندان میں کسی فوتگی کی وجہ سے گھر سے باہر تھی۔ تب آدھی رات کو اس کے ماموں کا منجھلا بیٹا فرقان اس کے کمرے میں گھس آیا۔ مینو بتی بجھائے سو نہیں رہی تھی، صرف لیٹی ہوئی تھی اور کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور فرقان اندر آیا۔ اس کے قریب آ کر بولا، فرقان بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جیسی پیاری لڑکی سے جیسی باتیں کرنی چاہیے ویسی باتیں ہی کر رہا ہوں، فرقان نے کہا۔ اس کا یہ روپ مینو نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ آپ جائیں ورنہ میں ماموں کو بلا لوں گی، اس نے ڈائریکٹ دھمکی دی۔ اس رات کے بعد سے وہ ہمیشہ سے دروازہ لاک کر کے سوتی تھی۔ اگر شائستہ گھر پر نہ ہو تو آئے دن اب اسے ان باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کالج جاتے ہوئے لڑکے اسے تنگ کرتے، آوازیں کستے۔ اس نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی، بتاتی بھی تو کس کو؟ شائستہ تو ذہنی مریض بن گئی تھی اور اس نے مینو کو بھی آدھا ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس گھر میں تو کیا، دنیا میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کا ہمدرد ہو، جس سے وہ دل کی باتیں کر سکے۔ اس نے کتابوں سے دوستی کر لی۔ اس نے تمام مشہور کتابیں کھنگال ڈالی۔ کتابیں اس کی دوست تھیں، اس کی تنہائی کی ساتھی تھیں۔ جب وہ اپنے ماموں کی بیٹیوں کو دیکھتی اور خود کو دیکھتی تو وہ سوچتی کہ تحفظ کا جو احساس، جو نرمی اس دنیا میں ماموں کی بیٹیوں کو ہے وہ اسے کیوں نہیں ہے۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی تو اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تحفظ کا احساس ایک لڑکی کو صرف اور صرف اس کے باپ کے گھر میں ہوتا ہے یا پھر بھائی کے گھر میں۔ ماموں کی بیٹی اب اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی، اسی لیے وہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کی موجودگی میں۔ مجھے ابا کے گھر جانا ہے، ایک دن اس نے شائستہ سے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ بس یہ صلہ دیا تم نے میرے احسانات کا؟ میں نے تمہیں پالا پوسا، اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پڑھایا، اور وہ باپ جس نے مڑ کے تمہیں پوچھا تک نہیں، تم مجھے چھوڑ کے اس کے پاس جانا چاہ رہی ہو؟ تم بھی اپنے باپ کی طرح بے وفا ہو۔ پہلی بار شائستہ کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے ہمیشہ شائستہ کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے دکھ میں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شائستہ کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ پہلی بار اس کے دل میں شائستہ کی محبت جاگی تھی۔ اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، لیکن ایک رات جب ماموں کے بیٹے نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے اسے ہاتھ لگایا تو ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کرنے کے بعد اس نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنے والد دلاور کے گھر پر آ گئی۔ شائستہ پیچھے روتی رہ گئی۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے تو چلیں، لیکن میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ایمان کا ضبط جواب دے گیا تھا، میں مرتے مر جاؤں گی لیکن اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، وہاں تمہارے باپ کی دوسری بیوی رہتی ہے، شائستہ نے کہا۔ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ جیسی خواتین کی سوچ نے اسے گناہ کبیرہ بنا ڈالا ہے۔ یہ ایک ایسا جائز کام ہے جس کو کرنے کے بعد ایک مرد کو زمانے بھر کی لان تان پڑتی ہے۔ ایک زانی بھی زنا کرنے کے بعد اتنا شرمسار نہیں ہوتا جتنا شرمسار دوسری شادی کرنے والا شخص ہو جاتا ہے اس معاشرے میں، اور یہ سب آپ کی سوچ کی وجہ سے ہے۔ ایمان کہتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔
لیکن یہاں بھی زرینہ کا تلخ رویہ اس کا منتظر تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ یہاں آ کر اسے تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا جو وہاں نہیں تھا۔ ہمیشہ بیزاری سے آفس جانے والا غازی آج سویرے ہی آ گیا تھا۔ اسے صحیح وقت پر آفس آتا دیکھ کر سب حیران بھی ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ سر، عبید قریشی کی سیکرٹری ماریا نے کہا۔ وہ پہلے سے ہی اس کے آفس میں موجود تھی۔ گڈ مارننگ، غازی نے پرجوش ہو کر جواب دیا۔ مس ایمان کدھر ہیں؟ غازی نے پوچھا۔ سر وہ ابھی نہیں آئی، ماریا بولی۔ نہیں آئی؟ غازی تھوڑا مایوس ہوا کہ ایمان کی آواز سنائی دی۔ میں آئی کم ان سر؟ ایمان نے آدھے کھلے دروازے سے اجازت طلب کی۔ کم ان، وہ بولا۔ جاب کے پہلے دن آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں آپ، غازی نے کہا۔ جانتی ہوں، وہ بولی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ سوچ رہی تھی، ایمان نے جواب دیا۔ کیا سوچ رہی تھیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ یہی کہ یہ جاب مجھے کرنی چاہیے یا نہیں، ایمان نے جواب دیا۔ یہ سوچنے کا وقت اب گزر چکا ہے مس ایمان۔ ماریا، آپ انہیں کام سمجھا دیں، غازی نے ماریا کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ سر کے آنے سے پہلے آپ اپنے آفس میں آ جائیں، ان کے آفس کا آپ نے ہیٹر آن کرنا ہے، ان کے لیے پانی کا جگ بھر کے رکھنا ہے، ان کی کافی ریڈی ہونی چاہیے، تمام فائلز آپ نے ان کی ٹیبل پر رکھ دینی ہے، ان کے دن بھر کی میٹنگ سیٹ کرنی ہے، پھر ان کے لنچ کا آرڈر دینا ہے، شام میں وہ پھر کافی پیتے ہیں، کافی ان کی ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ ایمان نے ماریا کی بات آدھے میں کاٹی۔ ایک منٹ، یہ مجھے سیکرٹری کی جاب دی گئی ہے یا ویٹر کی؟ ایمان نے پوچھا۔ یہ سارے کام بھی سیکرٹری کو کرنے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ پر میں نے کام کا لوڈ کم رکھا ہے، فائلز والا زیادہ کام میں خود کر لوں گی، ماریا بولی۔ مطلب یہ کہ فائلز والا کام آپ کا ہوگا اور مجھے چائے کافی یا کھانا دینا ہوگا، ہیٹر آن کرنا ہوگا، پانی بھرنا ہوگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا۔ بی اے کی ڈگری کے ساتھ آپ اور کیا کام کر سکتی ہیں بتائیں؟ ماریا نے طنز کیا اور چلی گئی۔ ایمان کا دل کیا نوکری پہ لات مار کے چلی جائے، مگر زرینہ، اپنی ذہانت تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی مس ماریا۔ بڑا گھمنڈ ہے نا تم کو اپنی انجینئر کی ڈگری پہ۔ ایمان کو غصہ آ گیا، حالانکہ اسے غصہ آتا نہیں تھا اتنا، وہ پرسکون طبیعت کی مالک تھی۔ اپنی نشست پہ بیٹھتے ہوئے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ آپ کا ٹیبل سر کے آفس کے سامنے سیٹ کیا گیا ہے، آپ کو وہاں بیٹھ کر کام کرنا ہے۔ ماریا پھر آ گئی۔ ایمان کچھ نہ بولی اور آرام سے جا کے وہاں بیٹھ گئی۔ غازی کے آفس کی ایک طرف شیشے کی دیوار تھی، وہاں سامنے ہی ایمان کا ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا۔ ایمان وہاں بیٹھ گئی، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا، فائلز کا ڈھیر تھا، انٹر کام۔ اس نے دیکھا غازی لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، وہ اب لیپ ٹاپ آن کر کے کام سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ نحوست کا یہ سلسلہ یہاں بھی جاری تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے باپ دلاور کے گھر آئی، دلاور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ریڑھ کی ہڈی تھوڑی سی متاثر ہوئی تو چلنا پھرنا محال ہو گیا۔ دلاور بستر سے لگ گئے۔ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، تھوڑا بہت وہ چل پھر لیتے تھے، مگر گھر کے اندر ہی، نوکری کرنے جیسے نہیں رہے تھے اب۔ اس بار تو واقعی ایمان کو لگا کہ وہ منحوس ہے۔ تمہاری نحوست کا سنا تو تھا، آج نمونہ دیکھ بھی لیا، زرینہ نے کہا تو دلاور نے ٹوکا۔ اگر تم نے ایمان کو کچھ کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دلاور کی بات سن کر ایمان حیران رہ گئی۔ دلاور اتنا بے حس بھی نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اتنے سالوں میں وہ مہینے میں ایک چکر کراچی سے حیدرآباد کا ضرور لگاتا تھا، صرف اور صرف ایمان سے ملنے کے لیے۔ اس کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہا تھا، اس کے لیے کھلونے اور چیزیں لے کر آتا تھا، اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ کے چلا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ایمان کو احساس ہوا کہ مسئلہ دلاور میں نہیں، مسئلہ شائستہ میں تھا۔ دلاور نے شادی بیٹے کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ شائستہ کی بد زبانی سے عاجز آ کر اس نے شائستہ کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر دلاور نے اپنی خالہ زاد زرینہ سے شادی کر لی۔ قسمت نے یہاں بھی دلاور کا ساتھ نہیں دیا، دوسری بار بھی اسے وہی بد زبان بیوی ہی ملی، لیکن وہ شائستہ سے قدرے بہتر تھیں۔ زرینہ دل کی بری نہیں تھی، بس اس کی باتیں تھوڑی عجیب ہوا کرتی تھیں۔
اپنی غلطی کا احساس بھی جلدی ہی ہو جاتا تھا اسے۔ دل کا ایک گوشہ نرم بھی تھا جو کہ شائستہ کا نہیں تھا، قصور شائستہ کا بھی نہیں تھا۔ جس عورت نے مسلسل 8 مردہ بچوں کو جنم دیا ہو اور زندہ بیٹی پیدا ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ ماں بننے کے قابل نہ رہے، تو ان حالات میں انسان کا نارمل رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان کو دلاور کے پاس آئے ہوئے 8 سے 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اسے اپنے اس فیصلے پر بالکل بھی کوئی ندامت نہیں تھی، نہ ہی کوئی پچھتاوا تھا۔ جو بھی تھا یہاں اس کی عزت محفوظ تھی۔ باپ اور بھائیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایمان نے اپنے دونوں چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو پیار دیا تھا تاکہ وہ آگے جا کر اس کا سہارا بنے۔ زرینہ کو ایمان سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر وقت تنہا بیٹھی رہتی تھی، گھر کے کسی معاملے میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہ زرینہ کے تینوں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس لیے ٹیوشن کی فیس کے پیسے بچ جاتے تھے تو زرینہ خوش تھی۔ ایمان شائستہ کی جھگڑالو طبیعت سے تنگ تھی، اس لیے یہاں آ کر اس نے زرینہ سے جھگڑا نہیں کیا تھا۔ گھر میں وہ ایسے رہتی تھی جیسے ہے ہی نہیں، گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی، تو یہ آسانی بھی زرینہ کو تھی۔ بلا وجہ جھگڑا زرینہ بھی نہیں کرتی تھی، بس خرچے کے معاملے میں کنجوس طبیعت واقع ہوئی تھی۔ ایمان شائستہ سے ملنے جاتی تھی، بس 2 دن رہ کے جلدی واپس آ جاتی تھی۔ اسے وہاں کا ماحول پسند نہیں تھا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے آفس میں دل لگ گیا میرے یار کا۔ آج مراد غازی کے آفس آیا ہوا تھا، یہی سمجھ لو۔ غازی نے شیشے کے پار ایمان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر چل رہے تھے۔ اسے آفس جوائن کیے ہوئے ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا۔ مراد نے مڑ کے ایمان کو دیکھا۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے دل لگنے کی؟ مراد نے پوچھا۔ نہیں، کام تو کرنا ہی تھا، آفس بھی جوائن کرنا تھا، بس ذرا موم ڈیڈ سے ناراض تھا، غازی بولا۔ عمار بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ مراد کو یاد آیا۔ تلاش میں ہوں، کافی پریشان بھی ہوں اب ان کی طرف سے، بس خیریت معلوم ہو جائے، غازی نے کہا۔ آخر کیا بات ہو گئی جو وہ گھر ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ مراد کو ابھی تک تجسس تھا۔ مجھے کیا پتا، جاسوسی کرنا تو تمہارا پیشہ ہے، غازی نے کہا۔ میں تیری طرح امیر باپ کا بیٹا نہیں ہوں، اس لیے جاسوسی کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتا ہوں، مراد نے مظلومیت سے کہا۔ کس کس کی جاسوسی پہ مامور ہو آج کل؟ غازی نے پوچھا۔ پچھلے ہفتے تو ایک حسینہ کی جاسوسی پہ مامور تھا، مراد نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کون سی حسینہ؟ غازی نے پوچھا۔ ایک آدمی نے اپنی بہن کی جاسوسی پہ لگایا تھا، اچھی خاصی رقم ملی تھی مجھے، شغل الگ ملا۔ سرد رات، ٹرین کا حسین سفر اور وہ حسینہ، مراد نے آہ بھری۔ استغفر اللہ، کوئی اپنی بہن کی جاسوسی کیسے کروا سکتا ہے؟ غازی کو عجیب لگا۔ نہ ایسی بات نہیں، بس اس لڑکی کو محفوظ مقام تک پہنچانا تھا، یوں سمجھو اس کی حفاظت پر مامور تھا۔ مراد نے غازی کی غلط فہمی دور کی۔ اوہ اچھا، اتنا قابل جاسوس ہوتا تو ابھی تک عمار بھائی کی خبر مل جاتی مجھے، غازی نے کہا۔ مجھے چھتر نہیں کھانے عمار بھائی سے ان کی جاسوسی کر کے، ان کو بھنک بھی پڑ گئی تو میری خیر نہیں، مراد بولا تو غازی نے کہا لگایا۔ ماریا کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسری سیکٹری کی ضرورت نہیں تھی ویسے، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی تک لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ میں نے اسے کام پہ نہیں رکھا، میں صرف اس کا کردار چیک کر رہا ہوں، غازی نے کہا۔ کردار؟ مگر وہ کیوں؟ مراد سمجھا نہیں۔ دنیا میں اگر پہلی نظر کی محبت نامی کوئی چیز ہے تو یقیناً مجھے اس لڑکی سے ہو گئی ہے، غازی بولا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، مراد کو حیرت ہوئی۔ غازی نے آج تک کبھی کسی لڑکی میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ یعنی تو شادی کا ارادہ رکھتا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ ہاں، اگر اس کا کردار صاف ہوا تو، کوئی بوائے فرینڈ نہ ہوا تو، کوئی پاسٹ نہ ہوا تو۔ شکل نہیں، اس کی شخصیت پسند آئی ہے مجھے، سچ بولنے والی، مقابل کو امپریس نہ کرنے والی، غازی بولا۔ اور تیری اس بچپن والی منگنی کا کیا ہوگا جو زوبیا آنٹی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں اتنے سالوں سے؟ مراد نے کہا۔ موم کو تو اب میں کچھ نہیں کہوں گا، ڈائریکٹ اس لڑکی کی ماں کے پاس جاؤں گا،
کہوں گا کہ خود ہی انکار کر دے۔ میں کسی صورت اس سے شادی نہیں کروں گا۔ بنا دیکھے نفرت ہو گئی ہے مجھے ان لوگوں سے۔ غازی نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ایک بار دیکھ تو لے اس لڑکی کو، کیا پتا تجھے پسند آ جائے۔ مراد نے مشورہ دیا، اپنے سے 6 سال بڑی لڑکی مجھے پسند نہیں آنے والی، یقین کرو بنا دیکھے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ غازی نے کہا، ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کسی چیز کا بار بار ذکر سننے کے بعد اس سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے دیکھے بغیر ہی، لیکن ہو سکتا ہے دیکھنے کے بعد تمہارا ارادہ بدل جائے۔ عمروں کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا، بس خیالات ملنے چاہیے اور مابین محبت ہونی چاہیے۔ مراد نے سمجھایا، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا مزید۔ غازی کو اس موضوع سے چڑ تھی۔ شام کا پہر تھا، زرینہ حسب معمول ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ 6 بجے سے اس کا ٹی وی کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ ہر چینل کے تمام ڈرامے وہ دیکھتی تھی، جن کو نہیں دیکھ پاتی تھیں ان کے ری ٹیلی کاسٹ دیکھتی تھی۔ ماہر رات کے کھانے کا مینیو ترتیب دے رہی تھی، بریانی، رائتا، سلاد۔ ماہی نے اپنے موبائل میں لکھ کر مرغی فریج میں سے نکالی۔ لائٹر نہیں چل رہا، ماچس ہے؟ ماہی نے زرینہ سے کہا۔ نہیں، ایسے کرو 7 والے فلیٹ سے لے آؤ ماچس۔ زرینہ نے ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں کیسے جاؤں؟ وہاں اکیلا لڑکا رہتا ہے۔ ماہی کو یاد آیا، اسی لیے تو بھیج رہی ہوں، لڑکا دیکھے گا، پسند کرے گا، تبھی تو شادی تک بات جائے گی۔ پڑوس والی سائمہ بتا رہی تھی، بڑا کوئی امیر کبیر شہزادوں جیسا دکھتا ہے بھی اکیلا، نہ ساس نہ نند۔ تمہارا یا ایمان کا رشتہ یہاں ہو جائے تو صحیح ہے۔ زرینہ کی بات پر ماہی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ منہ بند کرو اپنا، ایسی کوئی انوکھی بات نہیں کی میں نے، تم کیا سمجھتی ہو؟ ضمیر نے کیوں بھیجا تمہیں اپنے چچا اور میرے پاس؟ اسی لیے کہ ہم تمہارا رشتہ کروا دیں کسی اچھے گھر میں۔ شادی کا خرچہ تو ازمیر خود ہی اٹھائے گا۔ زرینہ نے کہا، آپ کی غلط فہمی ہے، بھائی نے مجھے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا آپ کے پاس۔ ماہی نے کہا، ارے بس بھی کرو، میں نے دنیا دیکھی ہے، اتنے بڑے گھر سے اس چھوٹے سے ڈربے میں سیر سپاٹے کے لیے نہیں بھیجا اس نے تمہیں۔ سب سمجھتی ہوں میں، زرینہ نے کہا۔ ماہر سوچ میں پڑ گئی، کیا واقعی ازمیر نے مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا یہاں؟ اور میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ماچس لے کے آؤ۔ اچھا بہانہ ہے، زرینہ نے کہا۔ ماہر کو اس دن لفٹ والی بات یاد آئی۔ جو بندہ اپنی بیٹری بچانے کے لیے موبائل کا ٹارچ آن نہیں کر رہا تھا، وہ شادی کیا خاک کرے گا؟ اور میں کیوں ایسے انسان سے شادی کروں گی جس نے اس وقت میری مدد نہیں کی؟ یہیں سے ہی اس کی نیچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا بے حس ہے۔ ماہر سوچتی جا رہی تھی۔ تم جاتی ہو یا نہیں؟ زرینہ نے پھر کہا تو وہ اپنے خیالات سے باہر آئی۔ سعد کو بھیج دیں، نیچے سے لے آئے گا، یا کسی اور پڑوسی سے لے لیتی ہوں۔ ماہی نے ٹالا۔ تم چاہتی ہو یا میں چلی جاؤں؟ زرینہ نے دھمکی دی۔ جائیں، کہیں آپ کو پسند نہ کر لے وہ امیر کبیر اکیلا لڑکا۔ ایمان جو فائل دیکھ رہی تھی اچانک سے بولی۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ امی، پھر ابا کا کیا ہوگا؟ سوہا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ بدتمیز، شرم نہیں آتی مجھ بڑھیا سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ زرینہ نے ٹوکا۔ ماہی میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ زرینہ پھر بولی۔ ایمان کو بھیج دیں، کیا پتہ ایمان کا رشتہ ہو جائے۔ ماہی نے کہا، ایمان کا رشتہ ہو چکا ہے، وہ بھی اپنے سے 6 سال چھوٹے لڑکے کے ساتھ۔ شائستہ کے کام ہے یہ۔ زرینہ بولی تو ماہی حیران رہ گئی۔ ایمان پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بنا دیکھے ہی اسے اپنے منگیتر سے نفرت ہو گئی تھی، اور اس موضوع سے بھی۔ آر یو سیریس موم؟ یعنی کہ آپ مجھ سے یہ واقعی توقع کر رہی ہیں کہ میں خود سے 6 سال بڑی ایک لڑکی سے شادی کر لوں گا، رائٹ؟ غازی مجسمہ حیرت بنا ہوا اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر سن، میں نے شائستہ کو زبان دی ہے، آج نہیں بلکہ پچھلے 25 سال پہلے، جب تم اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ شائستہ کی دعاؤں کی بدولت مجھے تم ملے ہو، اگر وہ دعا نہ کرتی تو… زوبیہ بیگم کی بات ادھوری رہ گئی۔ غازی نے ان کی بات آدھے سے کاٹتے ہوئے کہا، تمہیں پیدا ہی نہیں ہوتا اس دنیا میں، آتا ہی نہیں۔
یہ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کم آن موم، آپ جیسی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون سے مجھے اس قسم کی بچکانہ باتوں کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ غازی نے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے افسوس سے کہا، یہ بچکانہ باتیں نہیں ہیں، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ قسمت اس وقت شائستہ اور اس کی بیٹی کو اس گھر میں لے کر آئی تھی، اور ان دونوں کے قدم ہمارے لیے اس قدر مبارک ثابت ہوئے کہ مجھے تمہاری خوشخبری ملی، ورنہ میں اور تمہارے ڈیڈ 12 سال سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ زوبیہ بیگم اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور اس کے بائیں کندھے پر اپنا ہاتھ محبت سے رکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ موم، بالکل سمپل سی بات ہے۔ ایک عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کو جذباتی طور پر بے وقوف بنا کے چلی جاتی ہے، اور آپ ان کی باتوں کا یقین کر لیتی ہیں۔ موم، اگر وہ ماں بیٹی اس گھر میں نہیں آتے تب بھی میں اس دنیا میں ضرور آتا، کیونکہ قدرت نے میرا آنا لکھا ہوا تھا۔ ان کا اس وقت اس گھر میں آنا صرف ایک اتفاق کی بات ہے اور کچھ نہیں، اور آپ نے بے وقوفی میں اتنا بڑا وعدہ ان سے کر لیا۔ یہ تو سوچا ہوتا کہ میرا کیا ہوگا، کیسے میں خود سے 6 سال بڑی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں، آپ خود سوچیں۔ غازی نے اب کے بڑے آرام سے کہا۔ پچھلے 1 مہینے سے زوبیہ بیگم اسے اس شادی پر راضی کرنے کی کوشش میں تھی، مگر غازی تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دیکھو غازی، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہ کیا تو کہیں تمہاری زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے سنا ہے جو لوگ اپنی منت پوری نہیں کرتے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور میں تمہارے معاملے میں ذرا سا بھی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی۔ تم میری کل کائنات ہو، میرے 12 سالوں کے انتظار کا ثمر ہو تم۔ ان 24 سالوں میں نے ایک ایک پل تمہاری حفاظت کی دعا کی ہے۔ اگر میں نے شائستہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو ان کا دل رنجیدہ ہوگا، خدا ناراض ہوگا۔ میری امید پر ان لوگوں نے اپنی بیٹی کو پچھلے اتنے سالوں سے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، نہ اس کی کہیں اور منگنی کی ہے نہ شادی۔ کل بھی شائستہ کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ ہاں یا نہ کو یہ ایک جواب دے دو، اس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ بات کو سمجھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، زوبیہ بیگم نے بے بسی سے کہا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو ان کی بد دعا ہمیں لگے گی اور میں مر جاؤں گا، رائٹ؟ غازی پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے غازی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بولنے سے پہلے تھوڑا تو سوچا کرو کہ میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ زوبیہ بیگم کے آنسو چھلک پڑے غازی کی بات سن کر، اور یہیں پہ غازی پگھل جاتا تھا۔ موم، غازی نے اب اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کے پوچھا۔ موم، لسن، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بد دعا سے کوئی مر نہیں جاتا۔ اب ان سے کہہ دیں آپ کہ آپ نے زبان دی تھی لیکن میرا بیٹا اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، بات ختم۔ مومن نے کہہ کر لمبی سانس اندر لے جا کے باہر نکالی۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، زوبیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ذرا آپ مجھے سمجھائیں تاکہ میں سمجھ جاؤں اور راضی ہو جاؤں۔ غازی نے کہہ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹا۔ وہ پریشانی میں ایسے ہی کرتا تھا۔ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر شائستہ سے وعدہ کیا تھا، زوبیہ بیگم نے الفاظ توڑ مڑوڑ کر کہا۔ مومن کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ اس کی ماں اس سے یہ سب کہہ رہی ہے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے زوبیہ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ موم، آپ نے مجھے مار ڈالا، مومن نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں اس پر تلاوت کر رہی تھی، اس نے کہا کہ میں مکر تو نہیں جاؤں گی تو میں نے حلف اٹھا لیا، اور زوبیہ بیگم یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ غازی ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا لگتی ہیں وہ آپ کی؟ غازی نے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کی دور کی کزن تھی، وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کے میرے پاس پناہ لینے آئی تھی اس وقت، بس باتوں باتوں میں کر لیا تھا وعدہ میں نے، زوبیہ نے کہا۔ تم نہیں جانتے غازی، اولاد کی خواہش ایک عورت کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ کچھ بھی بول دیتی ہے، کوئی بھی وعدہ کر لیتی ہے۔ میں بھی اندھی ہو گئی تھی سمجھو، زوبیہ بیگم نے کہا۔ آپ بہت سادہ ہیں موم، آپ کو لوگوں کی چال کا نہیں پتا، لوگ دولت دیکھ کے اندھے ہو جاتے ہیں،
وہ خاتون بھی آپ کا گھر، دولت، اسٹیٹس دیکھ کر لالچ میں آ گئیں، ورنہ کون اپنی بیٹی اس طرح سے پیش کرتا ہے کسی کو؟ یہ لالچ ہے موم، لالچ۔ یہاں سے ہی ان کا لالچ نظر آ رہا ہے کہ اپنی اولاد کا سودا کر دیا، ورنہ عمار بھائی بھی تو تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ غازی بولا۔ کیونکہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، اڈاپٹڈ ہے، زوبیہ بولی۔ یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ خوف تھا کہ شاید آپ عمار بھائی کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہ لگے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں لالچی لوگ، غازی بولا۔ غازی، لیکن میرا وعدہ، زوبیہ بیگم نے کہا۔ کہاں رہتی ہیں وہ؟ آپ مجھے ان کا ایڈریس دیں، غازی نے کہا۔ حیدرآباد میں رہتی ہیں وہ، اپنی بیٹی سمیت۔ شوہر کا گھر چھوڑ دیا تھا اس نے، زوبیہ بیگم نے بتایا۔ مجھے ایڈریس بتایا آپ ان کا، غازی نے کہا۔ تم ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرو گے ان سے، سمجھے؟ زوبیہ نے وارن کیا۔ میں اگلے ہفتے حیدرآباد ہی جا رہی ہوں، شادی کی تاریخ طے کرنے۔ اگر تم نے انکار کیا تو اس بار میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، زوبیہ نے دھمکی دی۔ ان ماں بیٹی کو تو میں دیکھ لوں گا، غازی نے دل میں کہا۔ ماہی بادل نخواستہ چلتی ہوئی عمار کے فلیٹ کے دروازے تک آئی اور بیل بجائی۔ یہ بندہ اپنا بخار بھی کسی کو نہ دے، ماچس کیا دے گا؟ ماہی زیر لب بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ مجھے ماچس چاہیے، ماہی نے جلدی سے کہا۔ تھوڑی دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اندر گیا۔ ماہی وہیں کھڑی انتظار کرتی رہی۔ یہ لائٹر ہے اور یہ ایک ہی ہے میرے پاس، امید کرتا ہوں کہ آپ واپس کر دیں گی، کیونکہ میں نیچے مارکیٹ میں کم ہی جاتا ہوں، عمار نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہا۔ جی میں کر دوں گی واپس، ماہی نے کہا اور چولہے والا لائٹر لیے اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ کیا کہا اس نے؟ زرینہ نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا رشتہ آج بھیجوں یا کل، ماہی نے طنزیہ کہا۔ توبہ ہے، یہاں کوئی سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں۔ زرینہ کو غصہ آ گیا۔ تو اور کیا کہتا؟ لائٹر دیا اور کہا کہ واپس کر دینا، ماہی نے چولہا جلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو جب واپس کرنے جاؤ تو بریانی کی پلیٹ بھی لے کے جانا، سنا ہے مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے، زرینہ بولی۔ واہ کیا لاجک ہے، ایمان نے کہا۔ تم اپنا کام کرو، زرینہ نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آپ کو آفس میں بڑا کام ملا ہے آج، ماہی نے چولہے پر پتیلا رکھتے ہوئے ایمان سے کہا۔ اتنا کام نہیں، ایمان کو اپنے کام یاد آئے۔ ہر گھنٹے بعد غازی کی کافی کی فرمائش، بار بار پانی مانگنا، ٹیبل صاف کر دو، ہیٹر آن کر دو، ہیٹر آف کر دو، موبائل چارجنگ پر لگا دو، لیپ ٹاپ چارجنگ پر لگا دو۔ کہاں کھو گئی آپ؟ ماہی نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا۔ فائل پر تو وہ ویسے ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ سیکھ لے کام۔ ایسا کرو اپنی تنخواہ ایڈوانس مانگ لو، زرینہ نے اچانک ٹی وی سے نظریں ہٹا کر کہا۔ کیوں؟ ایمان کو حیرت ہوئی۔ مجھے ڈر ہے تم مہینے سے پہلے ہی نہ جاب چھوڑ دو، زرینہ نے کہا۔ یہ کیسے میرا دماغ پڑھ لیتی ہیں؟ ایمان نے سوچا۔